अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी। नाज़रीन, आज स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं तारुफ में करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आगा नैयर लतीफ़ अमान साहब, और उनके साथ बैठे हैं सेक्रेटरी जनरल होटल एंड टूरिज़म एसोसिएशन सैयद मनीर गिलानी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कारोबारी शख्सियतें इरफान अहमद मिनहाज साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या कहेंगे कि वकालत के साथ साथ आपका किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ है? इस वीडियो की गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जी, वकालत हमारा पेशा एक ऐसा पेशा है जिसका मुआशरे से बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, और मुआशरे में रहते हुए मेरा ख़्याल है किसी भी ज़ी शऊर इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ख़ुद को सियासत से अलग रख सके। जी ठीक है। और जब हम सियासत में कोई पसंद नापसंद अगर हमारी होती है, या वो शख्सियत परस्ती की बुनियाद पे हो सकती है या वो नज़रियात की वजह से हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल में जो सिनेरियो हमारे मुल्क में चल रहा है पिछले कोई 5-1 साल से, उसमें मेरी जो पसंदीदा शख्सियत है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है। अच्छा। और मैं उनके बयानिए को सपोर्ट करता हूँ, और इस सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो एक कॉन्टीन्यूसली एक इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल हमारी पॉलिटिक्स में और हमारी गवर्नेंस में डायरेक्ट इंटरवेंशन रहता है, उसके अगेंस्ट इशारों कनाइयों में तो बहुत सारे लोग बोले हैं, ठीक हो गया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा नाम लिए हैं और डंके की चोट पे लिए हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ को भी एट स्टेक रखा है और अपनी पॉलिटिक्स को, अपने करियर को एट स्टेक रखा। उनकी बेटी मरियम यहाँ पे हैं, ऑब्वियसली उनका पूरा एक कैरियर, अभी पॉलिटिकल कैरियर बाकी है, लेकिन उन्होंने उसको भी एट स्टेक रखा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी थोड़ी एफिलिएशन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बयानिए के साथ है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के तासरात आप रखते हैं? देखें, जब लास्ट जो एरा था PMLN का, उस दौरान जो हमारे इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जितने दावे किए थे इलेक्शंस में, जितने इन्होंने वादे किए थे, अगर ये उनमें से कोई 30% भी पूरे कर जाते ना, ठीक, तो शायद आज ये बहुत पॉपुलर लीडर होते। बिल्कुल सही। इनके पास एक चांस था, लेकिन हो अनफॉर्चुनेटली इनकी जो चॉइस ऑफ टीम है वो बड़ी, मतलब एक ऐसा वो डायलेमा साबित हुआ है इनके लिए कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इनकी पॉलिटिक्स के लिए। कुछ लोग अभी भी जो जुनूनी हैं वो इनके साथ हैं, इनका साथ दे रहे हैं। हमारी जो पहली प्रेफरेंस है ना बीइंग पाकिस्तानी, वो ये है पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है हमें वो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बिल्कुल ना इमरान खान साहब के साथ मेरी कोई दुश्मनी है। हमें अगर खान साहब पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे तो वो हमारी सर आंखों में, बिल्कुल ठीक। जो बंदा भी पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा हमें वो अजीज है। ठीक। तो अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी देखिए मौजूदा हालिया बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। जी जी, तो उसमें कैसा देखते हैं कि अभी देखें एक वाक़या कौमी असम्बली में पेश आया, बजट के दौरान हाँ जी, कॉपियाँ मुँह पे मारी गई और जी। गंदी और गलीज़ किस्म की गालियाँ दी गई। ख़वातीन का भी वो जो वहाँ पे कोई एहतराम नहीं किया गया। दोनों पार्टियों की तरफ से कार्रवाई जो है वो अमल में आई है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा कि जिन लोगों ने बदतमीज़ी की है, जिन लोगों ने अवाम का जो है वो सारा माहौल डिस्टर्ब किया है और ये सारा कानून आपने अपने हाथ में लिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? भट्टी साहब, आपने ना एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू छेड़ा है। शायद आपको ये सवाल करते हुए एहसास नहीं होगा कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जवाब के बाद आपको यकीनन एहसास हो जाएगा कि ये वाकई बहुत ज़्यादा एक तो इसकी सेंसिटिविटी जो है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि जब हम अपने कौमी असम्बली की तरफ देखते हैं, ऐवान में डेकोरम उसका तबाह किया गया, ये तो है। उसके अलावा आपको पता होगा कि बजट कॉपीज़ जो है ना, उनके ऊपर सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रिंट होता है। बिल्कुल सही। अगर कोई गैर मुस्लिम अल्लाह का लिखा हुआ नाम या कुरान की लिखी हुई आयत नीचे फेंक दे तो हम उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस करते हैं, उनके घर जला देते हैं, उन्हें कत्ल तक कर देते हैं। बिल्कुल 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 290C तो अगर आप केस जो जी है वो बन जाता है। जी, और अगर आपके MNAs
بجٹ کی کاپیاں جن پہ بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، بالکل وہ اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ کویسچن میرے ذہن میں ذرائع آیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے، میرے ذہن لیکن میں کیا کہیں گے نہیں ہوگی، نہیں بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دیکھیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں نا، بالکل ایک دوسرے کے خلاف یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ ہمارے جتنے ایم این اے ہیں آئدر پارٹی سے، آپ ان کی تنخواہیں بڑھانے کا بل لے آئیں، 15 منٹ میں بل پاس ہو جاتا ہے، بلکہ شاید 15 منٹ بہت زیادہ ہے، 1 منٹ میں شاید پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کی تنخواہ بڑھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے عوامی مفاد کی، وہاں پہ یہ ایگری ہی نہیں کرتے کہ عوام کو ریلیف نہ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس چیز پہ یہ میں نے جو ابھی پوائنٹ ریز کیا نا بسم اللہ والا، یہ میں نے ایک کمنٹ دیکھا، ہمارے جو مائنورٹی سے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک پوسٹ پہ یہ کمنٹ کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی کرے تو اس کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، اور اب آپ لوگوں نے خود یہ کیا ہے تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کے خلاف اس کے خلاف کا ایک کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، میں آتا ہوں جناب سید منیر گیلانی صاحب آپ کی طرف. آپ مجھے بتائیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری سے ہے، اور لاسٹ پینڈیمک جو میرے خیال میں 1.5 سال تو ہو چکا ہے اس چیز کو، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کو نقصان ہوا ہے، اور بجٹ میں بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ عارف بھٹی صاحب، آج یہاں آپ نے ہمیں مدعو کیا. سب سے پہلی بات تو میں کروں گا کہ ہماری ہوٹل اینڈ ٹورزم جو ایسوسیشن ہے، ٹورزم کے اوپر بھی اور ہوٹل انڈسٹری کے اوپر بھی، جب پینڈیمک شروع ہوا ہے آلموسٹ اس کو تقریباً 13 مہینے ہو گئے، 13 سے 14 مہینے جی. تو ان 13 سے 14 مہینوں میں ہمارے صرف لاہور کو اگر لیں تو اس کے اندر 750 سے کے قریب وہ ہوٹلز ہیں جن کو ہم 2 اسٹار یا 1 اسٹار کہتے ہیں، یا اس سے بھی نیچے طبقے کے ہیں، اور ان میں میجورٹی ان لوگوں کی تھی جو کرائے کی بلڈنگ لیتے تھے، اس کو فرنش کر کے بزنس کرتے تھے، اور تقریباً 85% سے 90% تک وہ ہوٹل انڈسٹری جو بالکل بند ہو چکی ہے. گیسٹ ہاؤسز تھے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے، 15 کمروں کے، 20 کمروں کے. کیونکہ کرونا آیا، اس پہ کوئی گورنمنٹ نے اس وقت ریلیف نہیں دیا، کوئی کسی جو مالکان تھے، لینڈ لارڈ تھے، انہوں نے کسی قسم کا تعاون نہ کیا. اس لحاظ سے جو لوگ تھے وہ اس کو کلوز کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ٹورزم پہ بھی یہی معاملات ہوئے، ٹورزم رک گیا بالکل، اس کے اوپر بھی بڑا سیٹ بیک آیا، تو گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا. اس وقت ہماری ایسوسیشن نے اسلام آباد میں جا کے پروٹیسٹ بھی کیا، زلفی بخاری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہماری سینٹرل باڈی کی، لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ اس کے اندر کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. اس لحاظ سے پھر بھی ہم اس کو لے کے چلتے رہے اس کے سروائیو کیا جائے، اور اس امید پر کہ چلیں آج نہیں تو نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرے گی. اب دیکھیں کہ یہ بجٹ تھا، اس پر امیدیں تھیں، بالکل تاجر برادری کی امیدیں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے جو بزنس مین تھے، ہماری ہوٹل انڈسٹری تھی، ٹریول ایجنٹ تھے، ٹورزم والے لوگ تھے سارے جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں. ہم سب اس امید پہ تھے کہ یہ بجٹ اس طرح کا آئے گا کہ کم از کم اس میں کوآپریٹو جو تاجر برادری نے اس کے ساتھ کوآپریشن ہو جائے گی اس میں، اور ان کو ریلیف دیا جائے گا، تاکہ جو پچھلے 13 مہینے کا سیٹ بیک ملا ہے، اتنا زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس میں ریلیف میں کی شکل میں مل جائے. لیکن جب یہ ہم نے اس بجٹ کو دیکھا تو ہم خود حیران ہو گئے کہ سارے ہندسوں کی مار کی بنائی گئی، لفظوں کی مار بنا کے ایک آرٹیفیشل بجٹ سامنے لایا گیا. اور اس اب دیکھیں ہم ہوٹل انڈسٹری سے اور ٹورزم سے منسلک ہیں، ہم یہ امید کرتے تھے کہ چلے جی عمران خان صاحب آئے ہیں، ان کی ریاست ایک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک ریاست مدینہ ہے، اس کے اندر انصاف ملیں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا. اچھا ہم نے یہ سوچا کہ چلیں یہ 13 مہینے کم از کم ہم اگلے 13 مہینے کے لیے ہم ابھی بھی، میں آپ کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ہمارے حکمران ہیں، احکام بالا ہیں، ہمیں کائنڈلی اللہ کا، ہم تو یہ ان کے آگے پتہ نہیں کس طریقے سے ریکویسٹیں کر چکے ہیں، لیکن ہم اب بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو 13 مہینے ہمارے اتنے پینڈیمک میں اور لاس میں گزرے ہیں، اب اگلے 13 مہینے خدارا ہمیں کو ریلیف دیا جائے. اب ریلیف کس میں دیا جائے؟ ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں، چلو جی بلوں میں، بجلی کے بلوں میں کچھ ریلیف دے دیں، جی ایس ٹی سیل ٹیکس ہے اس کے اندر کچھ ریلیف دے دیا جائے، اس طرح واسا کا ہے، سوئی گیس کے بلز ہیں، اس طرح اور گورنمنٹ کے بڑے ڈیوز ہیں جو ہم پے کر رہے ہیں، اور وہ ہم پینڈیمک میں بھی پے کر رہے تھے، اور سٹل ابھی بھی ہم اس طرح پے کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے، میں ایک ایسوسیشن کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوں،
مجھے پتا ہے کہ میری انڈسٹری جو ہے جتنے لوگ پریشان ہیں اور کتنے لوگ لون لے لے کر وہ اپنے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں. نہیں کلاس صاحب بہت سارے ہوٹلز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اسی وجہ سے کہ کوئی رینٹڈ سے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, ملازمین کی تنخواہیں نہیں تھی, اور جو لوگ ملازمین جو فارغ ہو گئے ہیں ہوٹلز کے جی اندر سے, بالکل, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بھی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ زیادہ تر ہماری ان امپلائمنٹ ہماری, آپ پورا اگر 5 سال کا شیڈیول دیکھ لیں نا گوگل کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا, تو وہ ان امپلائمنٹ کا ریشو ایک دم سپیڈ سے اوپر گیا ہے. وہ یہی وجہ تھی نا. یہ تو ہم ہوٹل انڈسٹری یا ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ ہمارے ساتھ عرفان احمد مناز صاحب ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, بہت اچھے, ان کو بھی پتہ ہے کہ انڈسٹری نے کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اب وہ جو بزنس مین ہے وہ بھی مجبور ہے کہ بھائی اب ہم وہ کہاں سے تنخواہ دیں گے, بالکل جب بزنس ہی نہیں ہے, رک گیا ہر چیز. ہاں جی, تو اس وجہ سے میرا احکام بالا سے التماس ہے کہ ہم ہوٹل انڈسٹری کو, ٹورزم انڈسٹری کو کوئی ریلیف دیں, کسی نہ کسی شکل میں ریلیف دیں, تاکہ ہم جو پچھلا وہ ہمارا جو نقصان ہے وہ آگے ہم اس کو پورا کور کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. آغا نیر لطیف امان صاحب سے میری بات ہو گئی. اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب عرفان احمد مناز صاحب, کیونکہ یہ کاروباری شخصیت ہیں, اور ان سے یہ جان لیتے ہیں کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ انڈسٹریل کے حق میں آیا ہے, جو کاروباری حضرات ہیں ان کے حق میں ہیں, اور ہم یہ جاننا چاہیں گے ناظرین کہ کتنا ریلیف جو ہے وہ کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ملا ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اس کے بارے سے آپ کیا بات کریں گے؟ شکریہ بھٹی صاحب. پہلی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ تو گورکھ دھندا ہے فگرز کا. لوگوں کو جو لوگ ہیں کہ انڈسٹریز میں ان کو تو فائدہ, عام بندے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو جب پس کے وہ مر گیا, وہ لوگ تو بہت خوشیاں تک کر رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنے کیسز آ رہے ہیں. بالکل, تو کرائم ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. تو دن بہ دن دیکھ لیں آپ کہ لوٹ مار لوگوں نے مچائی ہوئی ہے. تو یہ صرف گورکھ دھندا کچھ بھی نہیں ہے, عام بندے کے لیے اس کے اندر کچھ بھی رکھا گورنمنٹ نے. تو یہ التجا یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ اس کو دیکھ کے دوبارہ ریویو کرے اور عام بندے کے لیے وہ دیکھیں نا. ابھی بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہی ہے, تو اس کے ساتھ روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے, 820 روپے کا تو پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے, پیٹرول کے ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں. اور وہ جب کبھی حکومت کی طرف سے کچھ سمری یا 10 روٹی کہاں سے پوری کرے گا بتائیں. جی بالکل, ابھی مشکل ہو گیا. کاروبار پہلے نہیں ہے, 5 روپے کلو 820 ہے, 1000 کے اوپر کراس کر گیا ہے. 1080 روپے کا میرے خیال میں ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا. ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا تھا, یہ حال ہے. اب بجٹ پاس ہو جائے تو آپ کیا کر سکو گے. بٹ صاحب میری ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں گا اس میں. دیکھیں نیگیٹو بھی ہم بات کر سکتے ہیں. عمران خان کی کچھ پالیسیاں اچھی بھی ہیں. میں مطلب ایک نہیں یہ بات تو غیر جانبدار آپ بات کروں گا. جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو بہتر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اگر کوئی پازیٹیو اس کے لیے کام کیے وہ بھی قابل تعریف ہیں. بالکل اس میں بڑے ایسی چیزیں ہیں جو انٹر لنک کیا جا رہا ہے. اس کو وہ انٹیگریٹ کر کے نادرا کو, پاسپورٹ کو ایک جدید طریقے پہ لایا جا رہا ہے, اور آپ کو آسانیاں پچھلے وہ کافی عرصے چل رہا ہے. وہ عمران خان صاحب کا نہیں پلان ہے. وہ پچھلے جو عرفان صاحب اس کی بات دیکھیں, ثانیہ نشتر کا آپ کے سامنے ورکنگ سب دیکھ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. میں غیر جانبدار دیکھیں جہاں کام ہو رہا ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو دیکھیں میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں. حکومت کی جانب سے جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی بھی تعریف کرتی ہے. یہ تو سر ان کو کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب. جی کچھ چیزوں کا جاتا ہے ان کو کریڈٹ, جو نہیں ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بڑی صاحب. یہ اچھے کام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ثانیہ نشتر والا اچھا کام نہیں ہے. اس لیے کہ ثانیہ نشتر نے ریپلیس کیا تھا وہ جو ٹیکنالوجی پارک عرفہ کریم ٹاور میں بنا تھا, وہ ان صاحب کا نام جو نادرا جنہوں نے اسٹیبلش کیا تھا بیسکلی ڈاکٹر عمر صاحب واٹ اے پرسن ہی واز. وہ اس بندے نے یہ سیف سٹی پروجیکٹ ان کا تھا. یہ نادرا کے ساتھ ہر چیز کو انٹرلنک کرنا ان کا سارا کچھ تھا. صرف یہ وجہ تھی. ادروائز ہی واز دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن اس پروجیکٹ کے لیے, سیف سٹی کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. لنگر خانوں پہ لگا دیے انہوں نے. باقی یار آپ لوگوں کو روزگار دو, نہ کہ آپ ان کو لنگر خانوں پہ لگا دیں تاکہ وہ. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے جو اچھے اسٹیپس ہیں, اب مجھے ذاتی طور پر بڑا اچھا لگتا ہے جب خان صاحب
شلوار قمیض میں انٹرنیشنل فورم میں ریپرزینٹ کرتے ہاں، ہیں، لیکن یہ چیزیں پیٹ نہیں بھرتی. بالکل صحیح. یہ عام بندے کو چیزیں لگے گا، عام بندے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، واقعی بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب خان صاحب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ پاکستان. خان صاحب کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب کی جو ٹیم ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بیسکلی وہ جو ٹیم ہے وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے. اب اگر آپ وہی آزمائے ہوئے لوگ جو پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے، نون لیگ میں بھی رہ چکے، اور وہی مشرف کے ساتھ بھی رہ چکے، اور وہی آ کے خان صاحب اپنی ٹیم کا ان کو ہیرا سمجھنے لگ جائیں، تو پھر ہیرا تو ہر جگہ بھی ہیرا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی بھائی صاحب. اچھا آپ کو کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ مجھ سے کرنا میں نے جو کر دی ہے جی کہ ہم ریلیف چاہتے ہیں. آپ کو ریلیف دینا کہنا چاہیے، عام عوام کو ریلیف دینا چاہیے. بالکل نہ کہ وہ امیر سے امیر تک تو جا رہا ہے، وہ غریب سے غریب تک. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ گیپ جو ہے نا، جو میڈیوکر لوگ ہیں نا، وہ گیپ ختم ہوتا جا رہا ہے. یا لوگ صرف امیر رہ جائیں گے یا صرف غریب رہ جائیں گے. بیچ والے ہم بندے جیسے جو سفید پوش ہے نا وہ کچلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی. مزید آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.